أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الوجه الكريم وسلطانه الكريم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وكبره ونفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. All praise be to Allah Ta'ala who made us from the Ummah of Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. All praise due to Allah Ta'ala and thanks, whose words cannot be described by any speaker, whose boundaries cannot be calculated by any calculator. Peace, salutation, salatu salam upon Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, his noble family and companions. Please recite one time Guruji, but louder and better than first. Allah. Dear brothers and sisters in Islam, when we talk about the greatness of Salah, we recognize that the Salah is the most important form of worship. But how many of us know the greatness of performing the Azan and Iqamah? I think very few. That's why today I decided to talk about these two great actions. I decided a verse from Surah Salat, verse number 33. Allah Ta'ala said, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, which can be translated as, who is better in speech than one who calls towards Allah. This is the meaning. مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, who calls to Allah. What is the meaning who calls to Allah? Calling to Allah. What is the meaning in this words? Imam Razi, the popular commentator, said, Mimman da'a ilallah means muazzinin. Muazzinin is the plural of the muazzin. Who calls for namaz is called muazzin. Imam Razi says, these are who call the azan for salah, because this ayah includes everyone who calls towards Allah. The muazzinin are among them. If you are teaching the Quran and Majid, you are mimman da'a ilallah. If you are preaching, giving speech here, you are mimman da'a ilallah. If you are calling for azan, for namaz, you are mimman da'a ilallah. Imam Ali said, mimman da'a ilallah means who calls towards Allah, and muazzinin are among them. Hazrat Bibi Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha also says, in the explanation of this ayah, that it was revealed for those who call people for the namaz, and they also perform salah between azan and the iqamah. Mimman da'a ilallah means muazzin. Mimman da'a ilallah means who are offering the namaz between iqamah and azan. According to Hazrat Bibi Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala. Hazrat Faqih Abu Las Samarqandi rahmatullah alayhi wrote in his book Tanbihul Ghafirin that a man came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and said, Ya Rasulullah, tell me any good deed which will make me enter paradise. Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam said, become muazzin. Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam said, become muazzin, so that people will gather for the salat on your call. He said, Ya Rasulullah, if not possible, then Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, be imam of your people. They will perform their salat behind you. He said, Ya Rasulullah, if not possible, if I can do then, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam said, make sure that you are in the first row. آدمی آ کر پوچھتا ہے, یا رسول اللہ, میں کیا کروں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ تو
انہوں نے ہماری نمائندگی کی ہے کہ ہم جب آئیں گے تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم جنت میں جلدی چلے جائیں. تو یا رسول اللہ مجھے کچھ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو فرمانے لگے مؤذن بن جا. تنخواہ والا مؤذن نہیں جیسے ہم لوگ ہیں، نہیں، مؤذن بن جا، فری اذان دے، بھی مؤذن. یا رسول اللہ اگر میں اذان دینے کے لیے ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگے پھر تم امام بن جا، امام بن جا تم. یا رسول اللہ اگر میں نماز نہ پڑھا سکوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم پہلی صف میں تو بیٹھ. یہ پہلی صف میں بیٹھنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے. پہلی صف میں وہ بیٹھتا ہے جو جلدی مسجد میں آتا ہے. تو پہلی صف میں فرمایا کہ یقین کر لے کہ تو پہلی صف میں بیٹھا ہے اور یہ پرماننٹ تیری عادت بن جائے تو سمجھ لے کہ تو جنتی ہے. یہ بات یاد رکھیے، پہلی صف میں بیٹھنا بڑا اہم ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم prayed for Muazzin. حدیث مبارکہ which is narrated by Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam said, Imam is responsible for the believers who follow him. I am responsible. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam said, Imam is responsible and Muazzin is trustworthy. Allah guide the imams and forgive the muazzinin. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam prayed for muazzinin ka, Ya Allah, forgive the muazzinin. تو اگر تم اذان دے رہے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا کر دی ہے، یا اللہ اذان دینے والوں کے گناہ معاف فرما دے. تو اس لیے کبھی اذان مس نہ کرا کرو گھر میں ہو. اچھا اکثر لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ اذان صرف مسجد میں ہوتی ہے. نہیں، تم گھر میں نماز پڑھ رہے ہو، جتنی نمازیں پڑھ رہے ہو اتنی بار اذان دینا ہے. یہ یاد کر لو سارے. اگر آپ گھر میں 5 نمازیں پڑھ رہے ہو تو 5 ٹائم اذان دینا ہے، 5 ٹائم اقامت کہنی ہے. لیکن فقہا نے کہا کہ اذان چلو ایک بار دے دو لیکن اقامہ آپ کو 5 ٹائم ہی کہنی ہے. یہ پھر سن لو سب لوگ مسئلہ. ہم لوگ اللہ اکبر، چل تو ذرا چائے پکا، میں نماز پڑھ کے آیا، اور بیوی کو چائے پہ لگا دیا، خود نماز پڑھ رہا. اور ساروں کو اکٹھا کر اذان دے، اس کو بھی پیچھے کھڑا کر. تو چاہ بنا میں ابھی نماز پڑھ کے آیا، لگایا ٹی وی، چائے پینے چلے گئے. نہیں، اس کو بھی بولو تو بھی وضو کر، میرے پیچھے کھڑی ہو. بچوں کو کہو ساتھ میں کھڑے ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو ساتھ میں کھڑا کر لیتے. اور لیکن ایک بات بتا دو، یہ بہت دھیان رکھنا، عورت کو اپنے ساتھ چل بھیا سویٹی تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ. وہ تمہاری بھی ٹوٹ گئی، دھڑک گئی نماز اسی وقت. اگر وہ تم اور وہ ایک ہی نماز پڑھ رہے ہو، ایک ساتھ میں کھڑے ہو، تو عورت ساتھ میں کھڑی نہیں ہو سکتی. تو سویٹی کو پیچھے کھڑا کرنا. وہ جا کے کیسے کھڑی ہوگی؟ ایک ساتھ میں آپ ہوگے اللہ اکبر، پیچھے ساتھ آپ کے بچہ، اس کے پیچھے جو ہے اگر ایک بچہ ہے تو پیچھے بھی صف خالی کرو گے، تیسری صف میں وہ پیچھے کھڑی ہوگی. ہاں یہ نہ کو چلا جا کٹھے نماز پڑھتے ہیں. اگر اس کی اور نماز آپ کی اکٹھی ہوئی تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی. تو اس لیے عورتوں کی صفیں وہ پیچھے ہوتی ہیں. اگر ایک عورت یہاں کھڑی ہو جاتی ہے تو دائیں والے کی نماز توڑے گی، بائیں والے کی نماز توڑے گی، اگلے کی نماز توڑے گی، پچھلے کی نماز توڑے گی. دیکھا آپ نے؟ عورت بیچ میں کھڑی ہوئی تو اگلے پچھلے 4 بندوں کی تو اس نے ٹکا کے توڑ دی نماز اسی وقت. تو وہ سب سے پیچھے جا کے کھڑی ہوگی. اور جب آپ اکیلے بھی بھلے ہو، صفیں خالی بھی ہوں، تو بھی آپ اس کو اپنے سے پیچھے کھڑے گے. جیسے حضرت بی بی خدیجہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم prayed for Muazzin and said, Oh Allah, forgive the Muazzinin. Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam said, I am responsible for Muazzin on the day of judgment. Listen this hadith Mubarak. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ writes that Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I am responsible for 5 kinds of people. Memorize this hadith Mubarak, everybody. My sister, you, everybody, and especially Muazzin. Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam said, I am responsible for 5 kinds of people that gain entrance to Jannah. Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam said, first, woman who is obedient to her husband. Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam is responsible. A woman, wife, who is obedient to her husband. The son who is obedient to his parents. The one who died on the way to Makkah. Way to Makkah means you are going to performing Hajj and died on the way to Makkah. So Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is responsible. Woman, obedient to husband. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is responsible. The son, obedient to parents. Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam is responsible.
Haji died on the way to Makkah. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is responsible. And listen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the one who has good character and the one who says the azan in the masjid for the sake of Allah Ta'ala. اگر تم اللہ کی خاطر اذان دے رہے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں اس بندے کو پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں. نیورن برگ خالد میں وہاں گیا تو میں نے اس بندے سے یہ کہا یار اذان ہے جتنے دیر میرے یہاں جلسے ہیں اذان میں دوں گا, نماز نہیں پڑھاؤں گا. بڑا حیران ہوا یہ بندہ اتنی دور سے آیا ہے یہاں جرمنی میں تقریر کرنے اذان دے رہا تو میں اذان دیتا اقامہ بھی کہتا تھا. کیوں؟ اس کا ثواب بڑا ہے. ابراہیم بن ادم نے کہا تھا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ چلوں گا کہ ہر نماز کی اذان میں دیا کروں گا. یہ اذان معمولی بات نہیں ہے. اور سنو غور سے آج لوگ مت مس کرو اپنے گھروں میں اذان. یہ تمہارے گھروں میں جو شیطان یا اس طرح کی چیزیں جو پھرتی ہیں جب اذان دی جاتی ہے تو یہ جن یہ شیطان بھاگ جاتے ہیں, ان کی تو تھوڑے لگ جاتی ہیں اس وقت. اور حضور نے فرمایا جب بندہ اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے اور جب تک وہ اذان دیتا رہتا ہے اللہ کا ہاتھ دست قدرت اس کے سر پر رہتا ہے. جب اذان دے کے ہٹتا ہے تو پھر دست قدرت اس کے سر سے ہٹ جاتا ہے. فخر کرو, اس کی کبھی مس نہ کرو. گھر کے اندر اذان دو. کبھی بچہ زیادہ روتا ہو تو اس کے کان میں اذان دے دو. گھر میں کوئی پرابلم ہو بلند آواز سے اپنے بیٹے سے بولو میرے بیٹے ذرا اذان دے. اذان دینے کے بعد اقامہ ہو, اس کے بعد گھر میں نماز پڑھو. دیکھو پھر رحمت نازل کس طریقے سے ہوتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said مؤذن will be on the mountain of musk. مسک بڑی مہنگی ہے. جتنے آپ کے پرفیوم ہیں دنیا کا ٹاپ کا پرفیوم جو ہوتا ہے نا اس کے اندر مین انگریڈینٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مسک. یہ مسک کیا ہے؟ یہ ایک ہرن کی میل ہے, گند ہے جو پوری دنیا کی خوشبو میں ڈالتا ہے. تو جتنا مہنگا پرفیوم ہوگا اس کے اندر یہ مسک لازمی ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں بنتا. یہ جتنے پرفیوم بنانے والے ہیں نا ان کی ناک کی انشورنس ہوتی ہے, کروڑ کروڑ ڈالر کی انشورنس صرف ناک کی. یہ ناک, ان کا ناک اتنا قیمتی ہے. کیوں؟ اس لیے وہ سونگ کے بتا دیتا ہے کہ سینٹ پرفیوم کے اندر کیا کیا چیز ڈلی ہوئی ہے. ان کے ناک کا انشورنس کروڑ کروڑ ڈالر کا کتنا مہنگا ہوتا ہے کہ ان کا ناک کوئی نہ لے جائے چرا کے. آدمی کا جو ایکسپرٹ ہے جسے مولوی کا کوئی انشورنس نہیں ہوتا, راستے میں کوئی مار دے اس کو تو اس کا کوئی ضرورت نہیں. اس کی ناک کی انشورنس کتنی ہے, مولوی کی کوئی انشورنس نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ مولوی کو اللہ پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے. جب اللہ پہ بھروسہ ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ مجبوری نہ ہو, یقین جانو یہاں کوئی بندہ انشورنس لے ہی نہ, کوئی نہ لے. کیلیفورنیا میں میں نے لڑکوں کو دیکھا, عربی لڑکے تھے, آپ کو پتا عربی موسٹلی فوجیوں جیسے پہاڑی ہوتے ہیں, وہ انشورنس ہی نہیں لیتے تھے. پوچھا کیوں؟ اور سگنل اکثر میں نے ان کو توڑتے ہوئے دیکھا. کہتے سگنل پہ رکیں گے شرک ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ہم پولیس سے کریں ہیں, نہ انشورنس لینی ہے نہ وہ لینا ہے. لیکن کیا کریں کہ ہمیں شریعت نے یہ کہا کہ جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک کے اس لا پر عمل کرنا ضروری ہے جو حرمت جس کا حکم نہ آیا ہو. تو یہ عمل کرنا ہے. اس لیے آپ امریکہ میں رہتے ہو, آپ کو یہاں کے ہر لا پر عمل کرنا ہے کہ جو شریعت سے نہ ہو. جیسے آپ یہ نہیں ہے کہ آپ شراب نہیں پی گے, شراب پی لو تو چلو یار کوئی بات نہیں, دوست ہے تو شراب پی لیتے. There are many companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam who wanted to be Muazzin. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud and Sa'd bin Waqqas both said, if I was a Muazzin, I would never care to join the battle. Listen this jumla, this sentence. Abdullah ibn Mas'ud and Sa'd bin Waqqas said, if I was a Muazzin, I would never care to join the battle. Hazrat Ali said, I don't regret anything except I wish I could have requested from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to appoint Hassan and Hussein to be a Muazzin. میں یہ چاہتا ہوں میرے دونوں بچے مؤذن ہو جائیں مسجد کے, میرے بیٹے اذان دیں. تو کیا ہم نے کبھی اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے بیٹے اذان دیں؟ نہیں, ہم اپنے بچوں کو اس طرف نہیں لاتے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, if I was a Muazzin, I would not care for any nafla, Hajj or Umrah except for the first. تو آپ سب لوگ جتنے ہو, اس لیے جب آپ رستے میں سفر میں ہو تو سفر میں بھی اذان ضرور دیا کرو. آخری حدیث سن لو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ طبرانی میں ہے, کہ جو اذان دیتا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ جب وہ مرے گا جیسے شہید ہوتا ہے, اور شہید جیسے خون میں لتھڑا ہوا ہے, اور شہید جو قبر میں جاتا ہے اس کی جسم کو کیڑے نہیں چوتے. حالانکہ خون ہو تو کیڑوں کو آنا چاہیے, انسیکٹس کو آنا چاہیے, تو شہید کو نہیں آتا. تو حضور نے فرمایا کہ مؤذن جو اذان دینے والا جب مرے گا تو یہ اس کا آنر ہے کہ اس کے جسم کو کیڑے نہیں چھوئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا